अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफ़ज़ल हूँ और बच्चों की परवरिश और उनकी स्कूलिंग के हवाले से हम एक वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं जो कि मेरी एक किताब पर बेस्ड है। आज हम देखते हैं कि जो बच्चों की परवरिश है ना, जिस तरह हम बच्चों की परवरिश करते हैं, यही परवरिश डिसाइड करती है कि हमारी बच्चे की फ़ितरत कैसे होगी। मतलब जिस माहौल में हमने बच्चों को रखा, जिस किस्म का माहौल हमने बच्चे को दिया, चाहे वो घर है या घर के बाहर उसके दोस्तों या फिर उसके इदारे का माहौल है, तो उस इदारे जहाँ पे वो खेलता है, जहाँ पे वो बढ़ रहा है, तो वो माहौल उसकी फ़ितरत में डल जाता है और वही उसकी फ़ितरत बन जाती है। इसकी मिसाल मैं चंद मिसालों से देने की कोशिश करूँगा जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ पिछले 13-14 सालों से। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं घर से निकला, मेन सड़क तक पहुँचा और जैसे ही मैं मेन सड़क पे चलने लगा हूँ, मैं कहीं बाहर जा रहा था, तो मैंने एक बूढ़ी अम्मा को देखा जो बहुत ही मध्यम रफ्तार से सड़क के साथ साथ किनारे पे चल रही थी। तो जब मैं उसके करीब पहुंचा तब मुझे याद आया कि ये वही गरीब औरत है जो मुझसे कई दफ़ा अपने बच्चे के बारे में मिल चुकी है। और ये मतलब कि इसका जो बच्चा है ये इस किस्म का है जो पढ़ने वाला नहीं है। रोज़ उसकी शिकायतें दर्ज होती हैं, वो खुल के कहता है कि उसने पढ़ना नहीं है, लेकिन वालिदैन चूँकि चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, किसी न किसी तरीके से वो मैट्रिक पास कर जाए, जो कि सरकारी इदारों में आम जो बच्चे आते हैं इस किस्म के घरों से, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि बस वो मैट्रिक पास करे और कहीं काम पर लग जाए। तो वो कई दफ़ा मुझसे इस सिलसिले में मिल चुकी थी, लेकिन बच्चा किसी सूरत भी पढ़ने वाला नहीं था। अगर दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ तो वो उस एरिया का डॉन बन चुका था। वो हर किस्म के गलत किस्म के कामों में अपना हाथ डालता था और वालिदैन के लिए मसले बनाता था। स्कूल में उसका बिहेवियर कदरे बेहतर था, सिवाय इसके कि वो पढ़ता नहीं था, या फिर अगर टीचर उससे पूछते थे तो वो कबूल नहीं करता था कि मुझसे कोई टीचर पूछता क्यों है या मुझे बेइज्जती क्यों देता है। तो इस किस्म का उसका रवैया था। बहरहाल मैं निकल गया हूँ। मैं शाम को जब दोबारा आ रहा था एक पास वाले गांव से, मुझे दोबारा वहाँ पे जाना पड़ गया, तो मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत उस गांव से वापस आ रही है और उस गांव का और मेरे गांव का जो फासला है ये कोई 5-6 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि वो अम्मा जो सुबह आ रही थी, उस गांव की तरफ जा रही थी, तो उसका जो टारगेट था वो 5-6 किलोमीटर दूर का एक गांव था। और अभी जो ये वापस जा रही है, तो अभी भी इसका टारगेट अपना घर है जो कि अभी यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब ये है कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाती कि वो किसी गाड़ी में बैठ जाए, और ना शायद गाड़ी वहाँ पे चलती हो। और दूसरी बात ये तो मुझे पता था कि उनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी। अगर मोटरसाइकिल होती तो लाज़मी बात है उसका कोई बेटा, उसका कोई पोता उठा लेते, ले जाते, विज़िट करवा लेते। यहाँ से मुझे एक थॉट मेरे माइंड में आई कि एक गरीब का बच्चा ही इस किस्म का क्यों बनता है, वो क्यों डॉन बनता है, वो इस किस्म के इस किस्म का किरदार क्यों बनता है कि वो वालिदैन के लिए तो मसला है ही सही, वो पूरे माशरे के लिए मसले बनते हैं। ये गरीब के बच्चों से क्यों निकलते हैं। एक अमीर का लाडला बच्चा अगर करता है तो कुछ समझ में आती है, उनका माहौल ऐसा है, उनके पास मस्ती करने के लिए कुछ भी है, नहीं करना चाहिए, वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन एक गरीब का बच्चा जो बहुत मुश्किल से गुजारा करते हो, इनके घर का चूल्हा बहुत मुश्किल से चलता हो, इनको तो बहुत शदीद मेहनत करनी चाहिए। इनको तो इतनी मेहनत करनी चाहिए कि एक एक सेकंड का हिसाब करके, एक एक रुपए का जिस तरह घर में हिसाब करते हैं, इसी तरह एक एक सेकंड का हिसाब करके इनको पढ़ना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए। और ये जो तकलीफ़ है ना, इस तकलीफ़ को खुशी में, कामयाबी में बदलने चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है? मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बड़े सारे बच्चे निकले हैं, बड़े सारे वालिदैन यहाँ पे निकले हैं कि इस किस्म के घरों में वालिदैन अमूमन काम करते हैं, पर्टिकुलरली जो वालिद हैं वो बाहर काम करते हैं, और वो पेरेंटिंग को सिर्फ़ एक बात तक महदूद रखते हैं कि हमने कुछ कमा कर देना है इनको,
تاکہ میں کچھ نہ کچھ بچوں کو کھلا سکوں، کچھ نہ کچھ ان کو پلا سکوں، کچھ نہ کچھ پہنا سکوں، اور وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جئیں۔ یہاں کی جو پیرنٹنگ مینٹلٹی ہے، جو میکسیمم ہے، اگر آج ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے نا، تو لازمی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کی پیرنٹنگ مینٹلٹی میں، جو بچوں کی پرورش ہے، ان کی مینٹلٹی میں کچھ تو ایسا ہے کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو ان کی جو مینٹلٹی ہے یا والدین کی جو مینٹلٹی ہے، اس میں بچوں کی پرورش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تربیت پہ بہت زیادہ دھیان دیں، ان کے ہم مینٹل صحت کا خیال رکھیں، ہم ان کو اچھی چیزیں سکھائیں، ان کی جو اسکول کی کارکردگی ہے وہ ہم دیکھیں، یہ شاید نہیں ہے، بلکہ شور ہے کہ نہیں ہے۔ بلکہ اکثر والدین جب میرے پاس آتے ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں، پی ٹی ایم پہ بلاتے ہیں، تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کا خیال رکھیں، آپ ان کو پڑھائیں گھر پر، اس کا ہوم ورک چیک کیا کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سر آپ جو یہاں پہ ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے، یا والدین کھل کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بہت مشکل سے اور بہت ہارڈلی کما رہے ہیں، تو جب ہم اتنی مشکل سے کماتے ہیں تو ہم کیسے اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اور وہ ٹھیک بھی کہتے ہیں کہ جب آپ اتنے پریسڈ ہو اور بہت مشکل سے کچھ روپے کما پاتے ہو جس کے آپ روٹی لے کے بچوں کو دیتے ہو، تو بچوں کی پرورش واقعی بہت دور چلی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ان والدین کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ بچہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اگر ہم اس کو اچھا نہ کھلا سکتے ہیں، اچھا نہیں پہنا سکتے ہیں، خیر ہے، لیکن یہ جو وقت ہے نا اس کے پڑھانے کا، اس کی تربیت کا، اس کے مائنڈ کے ڈیولپمنٹ کا، جس کا ذہن بن رہا ہے، اس کو جانے نہ دیں۔ اگر یہ نکل گیا، اگر یہ چلا گیا، تو یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں مثبت کردار ادا نہیں کریں گے، بلکہ منفی کردار ادا کریں گے۔ اور یہ جو منفی کردار ہے یہ صرف والدین تک محدود نہیں ہے کہ والدین کے لیے مسئلہ ہو، یہ ساروں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، یہ پورے معاشرے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، یہ پورے معاشرے کی بدنامی ہوتی ہے۔ بلکہ جو ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لازمی بات ہے کچھ ایسے کردار ہیں جو اس قسم کا رول ادا کرتے ہیں۔ اور یہ غریب کا نہیں، یہ جو امیر ہیں، کچھ جو ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، میرے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کی مینٹلٹی کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ بچوں کے پڑھائی پہ یا تربیت پہ دھیان نہیں دیتے۔ ایک ایسی فیملی جس کے بچے ہمارے اسکول آتے ہیں، ارب پتی ہیں، اتنی ان کی جائیدادیں ہیں، لیکن وہ کبھی بھی بچوں کے پڑھائی پر دھیان نہیں دیتے۔ آپ اس کو کال کرو گے کہ کل پی ٹی ایم ہے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے، آپ نے آنا ہے، تو وہ نہیں آئیں گے۔ ان کا بچہ اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ بناتا ہے تو وہ آپ اس کو کال کرو گے تو وہ نہیں آئیں گے، وہ کبھی بھی بچے کی پڑھائی پہ یا اسکولنگ پہ دھیان نہیں دیں گے۔ یہ ان کی پریورٹی نہیں ہے، اور چونکہ یہ پریورٹی نہیں ہے، آپ کی اتنی ساری جائیدادیں ہیں، آپ ارب پتی ہو، لیکن آپ کے سارے بچے ضائع ہو رہے ہیں، آپ کو کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جو پڑھ سکے، کوئی ایسا ایک بچہ بھی نہیں ہے جس کا کردار ٹھیک ہو، جس بچے کو دیکھ کے جس نوجوان کو آپ دیکھیں کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ یہ واقعی بہت اچھا بچہ ہے، بہت نائس نوجوان ہے۔ اس کے خاندان میں ایسا کوئی بھی نہیں نکلتا، سارے اس قسم کے ہوتے ہیں جو بری قسم کی عادتوں میں ڈل جاتے ہیں، اور اتنے برے قسم کے اپنے خاندان کے لیے مسائل بناتے ہیں، اتنے برے قسم کے مسائل بناتے ہیں کہ ان پوری فیملی کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہے، ارب پتی ہیں، لیکن ان کی اپنی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہے۔ روزانہ کسی نہ کسی، کہیں بیٹے سے، کہیں پوتے کی طرف سے، ہر روز جو آپ کے گھر مسئلہ ہو، آپ اس کو سنتے ہو، آپ ان کو جواب دیتے ہو، آپ لوگوں کو مطمئن کرتے ہو، تو لازمی بات ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ارب پتی ہیں، آپ نے بچوں کا خیال نہیں رکھا، آپ نے بچوں کو ڈسپلن نہیں دیا، وہ غلط قسم کے لت کے شکار ہو گئے، وہ نشہ کرنے لگ گئے، اور نشے کی وجہ سے آپ ابھی ٹھیک ہیں، آپ فزیکلی ٹھیک ہیں، آپ کے پاس پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن آپ کے بیٹے غلط لتوں کی وجہ سے، نشہ کرنے کی وجہ سے پاگل ہو جاتے ہیں، تو اس سٹیج پہ آپ کی زندگی کیا رہ جاتی ہے؟
پہلے آپ ان کے جو کردار تھے، جو ان کے عمل تھے، ان سے تنگ تھے. اب ان کے بچے بھی ہیں لیکن وہ خود اس قابل نہیں ہیں کہ بچوں کو سپورٹ کر سکیں. چلو بچوں کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن اپنی مینٹلٹی کی وجہ سے وہ ہر روز مسائل بناتے ہیں. وہ پاگل ہو چکے ہیں نشے کر کر کے. تو یہ بچے، یہ جو پیسے ہیں آپ کے، وہ کس کام کے ہیں؟ مسئلہ کہاں سے آیا؟ مسئلہ صرف یہاں پہ آیا کہ اس والد نے تھوڑی سی، اگر اس کو تھوڑا سا معلوم ہوتا نا کہ بچے کی پرورش میں نے کیسے کرنی ہے. بچے کی پرورش صرف یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں نے ان پہ خرچ کر دینا ہے، ان کے اچھے کپڑے ہوں گے ساروں سے، ان کے اچھے شوز ہوں گے ساروں سے، یہ اسکول میں جائیں گے تو ساروں سے جو پیسے زیادہ ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے. یہ اسکولنگ نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے. اگر آپ صرف تھوڑا سا سوچ لیتے، ایک چند اوراق کی کتاب پڑھ لیتے نا کہ پیرنٹنگ کیا ہے، اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کیسی کرنی ہے، بچوں کی پرورش کیسی کرنی ہے، تو یہ اتنے سارے جو مسئلے آج آپ کے لیے ہیں، آپ کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن چکی ہے، آپ نہیں کنٹرول کر پا رہے، تو یہ کوئی بھی مسئلہ آپ کے لیے نہ بنتا. میں اسکول پیدل جاتا ہوں، اور جب میں پیدل جاتا ہوں تو بڑی ساری مائیں، دادیاں پگڈنڈی پہ میرا انتظار کرتی رہتی ہیں. میں ان سے ملتا ہوں، وہ اپنے مسائل شیئر کرتی رہتی ہیں، مجھے بتاتی ہیں. تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ ایسے مسائل ہیں جو چند اوراق کی کتاب پڑھنے سے، چند منٹ کی ایک ویڈیو دیکھنے سے، کسی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنے سے ٹھیک ہو سکتا تھا، لیکن نہیں کیا، کیونکہ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم نے بچے کی پیرنٹنگ کرنی ہے. ہمارے کبھی مائنڈ میں نہیں آیا کہ بچے کی پرورش کی کیسے جاتی ہے، کس سال میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہم کس طرح اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور آج دیکھیں کہ ان بچوں نے جو ہمارا سہارا بننا تھا، جنہوں نے ہمیں سپورٹ کرنا تھا، وہ نہ صرف ہمارے لیے مسئلہ ہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے، پورے سوسائٹی کے لیے وہ مسئلہ ہے. یہ ایسے مسائل ہیں کہ ضروری ہے ہم والدین، ہمارے معاشرے کے جو بڑے ہیں وہ اس پہ دھیان دیں. اور ہر والد، چاہے وہ ابھی والدین بننے جا رہے ہیں یا وہ پہلے سے والدین ہیں، لازمی ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ ہمیں بچوں کے پیرنٹنگ کے بارے میں سیکھنا ہے. یہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ مس کیا جاتا ہے. والدین کو نہیں پتہ پیرنٹنگ کے بارے میں کہ پیرنٹنگ کی جاتی ہے، بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. بچوں کو آپ خود ایک سانچے میں ڈالتے ہو، ان کو ڈیولپ کرتے ہو. اگر ہم ڈیولپ نہیں کر پائے تو لازمی بات ہے ہم بلاک نہیں کر پائیں گے. وہ ان ساری عادتوں کا، ان ساری بیہیویئرز کا، ان سارے برے ورڈز کا، ان سارے برے جیسچرز کا جو ہم نے لیے ہیں، جو ہم نے انہیرٹ کیے، جو ہمیں ورثے میں ملے ہیں، اور ہم ایگزیکٹلی سیم عادتیں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، ہم آنے والی جنریشنز کو دے رہے ہیں، اور بغیر کسی فلٹر کے منتقل کر رہے ہیں. جو میں نے دیکھا ہے 13-14 سالوں میں، جو میں نے آبزرو کیا بہت کلوزلی، اس کے لیے جو میں نے ڈیسائیڈ کیا، میں نے بک لکھی، میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، میں میڈیم پہ لکھ رہا ہوں. میں اس لیے کر رہا ہوں یہ سارا کچھ کہ ہمیں ایک جگہ پہ آ کے بلاک بننا چاہیے. ہمیں روکنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہمیں انہیرٹ ہوا، بہت ساری اچھی چیزیں ہم نے انہیرٹ کی ہیں، ہمیں وراثت میں ملی ہے، اور ہم آگے لے کے جا رہے ہیں اس کو وراثت میں. اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی دوسرا بندہ ان کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کرے گا تو اس کو وقت لگے گا، لیکن ہم نے وراثت میں لی ہے تو ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم بس ان چیزوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں ان چیزوں کو ڈراپ کرنا ہے، ہمیں برے لہجوں کو ڈراپ کرنا ہے، ہمیں بری عادتوں کو ڈراپ کرنا ہے، ہمیں برے جیسچرز کو، برے ٹون کو، یہ ساری ایسی چیزیں جو ہمیں ڈراپ کرنی ہے، فلٹر لگانا ہے کسی طریقے سے. اور جو اس کے بعد ہمارے آگے بچے نکلیں وہ بہترین بچے ہوں، بہت اچھے بچے ہوں، تاکہ ہم ایک مثبت اور بہترین معاشرہ بنا سکیں. تھینک یو سو مچ.